ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तू पहले गैस बत्तियां जला दे, इसके बाद कृष्णा कुमारी को ले आ। रणबीर ने फौरन 3 गैस बत्तियां जलाईं और इन्हें छत से लटके हुए लोहे के आंकड़ों में फंसा के लटका दिया। हालनुमा कमरा खासा रोशन हो गया। ठाकुर जी एक मसेरी पर गाँव तकिए से टेक लगाकर नीम तराज हो गए और फक्कू से कहा, कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ जा। फक्कू ने फर्श पर बैठते हुए कहा, नहीं ठाकुर जी, मेरे लिए ये फर्श ही काफ़ी है। ठाकुर जी ने ज़रा गुस्से में हुक्म दिया, कुर्सी खींच ले और मेरे करीब बैठ जा, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है। फक्कू एक कुर्सी उठा लाया और इस पर कुछ इस तरह बैठा जैसे वो भागने ही वाला हो। ठाकुर जी ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, फक्कू, तू नहीं जानता कि पत्तूलाल जी और वकील मेरे दोस्त भी बने रहे और यार मारी भी करते रहे। उन्होंने कृष्णा कुमारी का जो हशर किया है, मैं देखता हूँ तो खून के आंसू रो देता हूँ। ये दोनों तो मुझसे भी ज़्यादा सफाक निकले। आज मैं इन दोनों का हिसाब चुकता कर दूंगा। फक्कू ने ठाकुर जी की हाँ में हाँ मिलाई। ठाकुर जी, मैं कसमियाँ कह सकता हूँ कि मैंने आप जैसा दयालु आदमी नहीं देखा। आपने मुझे और मुझे केदारनाथ को मकानात बनवा के दिए और खेती बाड़ी के लिए ज़मीन भी दी। भला इतना कोई मालिक अपने नौकरों के साथ कहाँ करता है। ठाकुर जी ने नहायत रघुनत से कहा, यहाँ यानी इस वक्त जहाँ तू बैठा है ये मेरी ज़मीन है, यहाँ मेरी हुकूमत है, यहाँ पुलिस नहीं आ सकती और अंग्रेज सरकार भी यहाँ मुदाखलत नहीं कर सकती। फक्कू ने तायद में गर्दन हिलाई। बेशक बेशक, आप जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, आज मैं आखिरी बार चंद गद्दारों और वफा नाशनासों को मौत के घाट उतार दूंगा। वकील और पत्तूलाल जी के लिए अखबारों में तलाश गुमशुदा के इश्तहार छपेंगे। गरीब काश्तकार और मिश्रा जी नाहक मारे जाएंगे। मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। वकील और पत्तूलाल जी को यहीं कहीं दफन करवा दूंगा या फिर करिया कर्म कर दूंगा ताकि इनका नामो निशान तक बाकी न रहे। और फिर हफ्ते को कमिश्नर साहब से विदाई मुलाकात करके आसाम निकल जाऊंगा। कमिश्नर साहब इंग्लैंड चले जाएंगे तो मेरी अदम मौजूदगी में ठुकराइन की मदद करता रहेगा और ठुकराइन ताल्लुकेदार बनी इलाके पर हुकूमत करेंगी। फिर जब कभी मैं वापस आऊँगा तो बकिया ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजारूंगा। शिवनाथ जी का मंदिर होगा, ताल्लुका होगा, कोठी होगी, तुम सब होगे और मैं हूँगा। मैं सच कहता हूँ कि वो बड़ी प्यारी ज़िंदगी होगी। फक्कू इस तरह गोश भर आवाज़ था जैसे वो कोई हिकायत लजीज सुन रहा हो। आहिस्ता से कहा, भगवान आपको कामयाब करे। ठाकुर जी एकदम ची बजबी हो गए। तुझसे दुआ की दरखास्त किसने की थी? कभी कभी तू भी बहक जाता है। तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। फक्कू ने ठाकुर जी के कदमों में सर रख दिया। मुझसे बड़ी गलती हुई, पता नहीं बेख्तियारी में मेरे मुंह से क्या निकल गया। ठाकुर जी ने अपने पाँव खींच लिए और कहा, आइंदा ख्याल रखना। रणबीरा कृष्णा कुमारी को लेकर आ गया। कृष्णा कुमारी के साथ इसकी बेटी सुषमा भी थी। कृष्णा कुमारी की सेहत तबाह हो चुकी थी, वो बीमार लग रही थी। ठाकुर जी कृष्णा कुमारी को कुछ देर देखते रहे, फिर पूछा, कृष्णा कुमारी, ये तेरी सेहत को क्या हो गया? कृष्णा कुमारी ने गमज़दा लहजे में कहा, ठाकुर जी, मुझे आपके दोस्तों ने बहुत सताया है। दोनों वहशी जानवर तो थे ही, मगर इनके दोस्तों ने मुझसे जो बर्ताव किया है मैं बयान नहीं कर सकती। अब मैं आपके काम की नहीं रही। और वो मसेरी के पांति बैठकर रोने लगी। ठाकुर जी ने तसल्ली दिलासा देने के बजाय बेरुखी से कहा, बेशक तू अपने काम की नहीं रही। मैंने तेरी खातिर कितनी खाक छानी है और कितने पापड़ बेले हैं, ये कुछ मैं ही जानता हूँ। मेरी इज्जत तो आबरू दांव पर लग गई। मैंने बदमाशों की तरह तोड़ फोड़ की, आदमी मारे, पुलिस का मुकाबला किया, कोठी में ठुकराइन से झगड़ता रहा, मगर तुझे इन बदमाशों से हासिल नहीं कर सका। हालांकि अगर तू जरा सी हिम्मत कर जाती तो मेरे पास पहुंच सकती थी। कृष्णा कुमारी का चेहरा फुक हो गया, आंखें हैरत से उबल पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? मैं तो सिर्फ आपकी खातिर आपके लिए जिंदा रही, वरना वहाँ मेरे लिए खुदकुशी बहुत आसान थी। ठाकुर जी ने फक्कू से कहा, एक कुर्सी और उठा ला। फक्कू कुर्सी लेने गया तो ठाकुर जी ने फक्कू की खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पर बैठ जा।
मेरी मसेरी को नापाक ना कर। कृष्णा कुमारी ने ठाकुर जी के पाँव पकड़ने चाहे तो ठाकुर जी ने दोनों पाँव खींच लिए और पीछे हट गए। फिर हुक्म दिया, कुर्सी खाली है, इस पर बैठ जा और जो बात तुझे कहनी हो इत्मीनान से कहती रहे। कृष्णा कुमारी ने अपनी बेटी सुषमा का हाथ पकड़ के मसेरी पर बिठा दिया और खुद कुर्सी पर जा बैठी। पूछा, ठाकुर जी, मैं तो बहुत बुरी और गंदी औरत हूँ, विधवा थी, आपने सहारा दिया, ये लड़की आपकी है, इसके लिए क्या हुक्म है? ठाकुर जी ने लड़की पर भी कोई तवज्जो नहीं दी और कहा, जब मैं तुझको कबूल नहीं कर रहा तो इस लड़की को क्या कबूल करूँगा? हो सकता है ये लड़की बहुत भाग्यवान हो, लेकिन इस भाग्यवान से मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। मैं इसके लिए अपने दूरी रिश्ते के भतीजे ठाकुर रतनलाल को शहर से कोठी में लाया। सोचा था कि सुषमा का विवाह रतनलाल से कर दूंगा और वो ताल्लुकेदारी में मेरा हाथ बटाएगा, मगर उसने भी हाथ दिखाना शुरू कर दिए और मेरे दिल से उतर गया। शायद उसका भी आज आखिरी दिन है। तेरी ये भगवान बेटी, इसको भी नहीं बचा सकती। कृष्णा कुमारी ने पूछा, मैं इसे कहाँ ले जाऊं? ये आप हम दोनों पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ठाकुर जी ने फक्कू को हुक्म दिया, इस लड़की को अनाथ आश्रम में दाखिल करा देना और कहना कि इसके हिसाब में अनाथ आश्रम को 100 रुपये माहाना मिलते रहेंगे। अचानक ठाकुर जी को ख्याल आया कि रणबीरा भी इनके पीछे खड़ा इनकी बातें सुन रहा है। कड़क के हुक्म दिया, रणबीरा, पीछे खड़ा क्या कर रहा है? सामने आ। रणबीरा सामने आ गया और ठाकुर जी से कृष्णा कुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठाकुर जी, आप इस दुखियारी के साथ इनाय कर रहे हैं, इस पर बड़े जुल्म हुए हैं, इसका तो ख्याल किया होता। ठाकुर जी पर पागलपने का दौरा पड़ गया। चीख कर पूछा, क्या बकवास करता है रणबीरा? ये तू बोल रहा है? रणबीरा ने एक तरफ भाग कर जाते हुए कहा, ठाकुर जी, आज आपको इनाय करना होगा, मैं मुकदमे के दूसरे फरीकों को भी बुलाता हूँ। ठाकुर जी ने पिस्तौल निकाल लिया था, मगर रणबीरा के बाउजरत भाग जाने की वजह से इन्हें पिस्तौल चलाने का मौका नहीं मिला था। अब ठाकुर जी ने कृष्णा कुमारी को शक्को शुबे की नज़र से देखते हुए कहा, तो तूने यहाँ भी चक्कर चला दिया और रणबीरा के मुंह में जबान देती? कृष्णा कुमारी ने कहा, ठाकुर जी, भगवान के लिए आप मुझे इतना ना गिराएं। इस वक्त ठाकुर जी का पूरा वजूद कांप रहा था, वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने फक्कू से कहा, आज यहाँ पहला खून रणबीरा का होगा। इस नमक हराम को ऐसी सज़ा दूंगा कि इसकी आत्मा भी भटकती फिरेगी। थोड़ी देर बाद पत्तूलाल जी, वकील और इनके साथ जोधा और प्रभु भी आ गए। ठाकुर जी का ख्याल था कि पत्तूलाल जी और वकील के दोनों हाथ पुश्त पर बंधे होंगे, मगर दोनों आज़ाद थे। जोधा और प्रभु के हाथों में फक्कू की तरह लाठियां थीं। ठाकुर जी को यहाँ गैर मुतवक्का हालात का सामना करना पड़ रहा था। इनका एक पिस्तौल इनकी बचत के लिए नाकाफी था। पत्तूलाल जी ने जोधा और प्रभु को हुक्म दिया, हम दोनों के लिए 2 कुर्सियाँ उठा लाओ। वो दोनों ताबेदारों की तरह गए और 2 कुर्सियाँ उठा लाए। इन दोनों ने कुर्सियाँ खींची और इन पर बैठ गए। फक्कू भी बहुत हैरान था और सोच रहा था, क्या जोधा और प्रभु ने अपने ठाकुर जी की मुलाजमत छोड़ दी और इन दोनों के पास चले गए? ठाकुर जी ने जोधा और प्रभु से पूछा, तुम दोनों मुझसे पूछे बगैर इन दोनों मुजरिमों को कुर्सियां पेश कर रहे हो? प्रभु ने जवाब दिया, ठाकुर जी, यहाँ तो ये दोनों आपके मेहमान हैं। ठाकुर जी मसेरी से उतर के खड़े हो गए और कहा, उल्लू के पट्टे, सुअर के बच्चे, किसने इन दोनों बदमाशों को हमारा मेहमान बनाया है? ये कहकर ठाकुर जी ने वकील और पत्तूलाल जी को एक के बाद तीसरे गोली मार दी। इतनी देर में रणबीरा छोटे ठाकुर को लेकर आ गया। छोटे ठाकुर के हाथ भी खुले हुए थे। ठाकुर जी ने तीसरी गोली ठाकुर रतनलाल के पेट में उतार दी। फक्कू ने सोचा, कहीं कोई गोली गलती से इसकी तरफ ना आ जाए। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जोधा और प्रभु भी कहीं गायब हो चुके थे। रणबीरा फक्कू के पीछे भाग रहा था। ये दोनों अस्तबल वाले दरवाजे से निकल के कोठी के अहाते में आ गए। यहाँ गैस बत्तियां जल रही थीं और हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी, जो टार्चों की मदद से कोठी के अंदर ठाकुर जी की तरफ जाने के रास्ते तलाश कर रही थी। कमिश्नर और कोतवाली शहर भी यहाँ मौजूद थे। रजनी कुमार को भी
تھانے دار اس احاطے میں لے آیا تھا۔ شاید کوٹھی کے باہر کے کارندے جان بچا کے کہیں بھاگ گئے تھے۔ تھانے دار نے رنبیرہ اور پھکو کو استبل کی طرف سے آتے دیکھا تو ان دونوں سے پوچھا، کوٹھی کے دوسرے حصے میں جانے کا کہاں سے راستہ ہے؟ رنبیرہ پولیس کو دیکھ کر گڑ گڑانے لگا، صاحب ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم بے گناہ ہیں۔ پھکو نے رنبیرہ کو پولیس سے مخاطب دیکھا تو استبل کی طرف چلا گیا۔ پولیس والے پھکو کو سائز سمجھے، جو ان کے خیال میں گھوڑوں کی مالش کرتے کرتے یہاں آ گیا ہوگا، لیکن پھکو نے دوسری طرف جا کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور ٹھاکر جی کی طرف چلاتا ہوا دوڑا، ٹھاکر جی پولیس آ گئی، انگریز کمشنر بھی کوتوالے شہر کے ساتھ آیا ہوا ہے اور یہ لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھاکر جی اپنی بقیہ 3 گولیاں بھی کسی پر ضائع کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے حال نما کمرے سے نکل کے کوٹھی کے بالکل عقبی حصے کی طرف جاتے ہوئے پھکو کو آواز دی، ادھر آ میرے پاس، استبل والا دروازہ مضبوطی سے تو بند کر دیا ہوگا؟ پھکو نے کہا، جی ٹھاکر جی، مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹھاکر جی نے غصے سے پھکو کو گھورا، تو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا؟ ٹھاکر جی نے یہاں بھی کئی گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ڈرائیور کو اس ہڑبونگ میں اس کی کوٹھی سے بلوا لیا تھا۔ ٹھاکر جی اور ڈرائیور میں کیا بات ہوئی پھکو نہیں جانتا تھا۔ ٹھاکر جی نے اطمینان سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، پھکو، مجھ سے میرے اپنوں نے دغا کی، یعنی کوٹھی کے اس حصے میں عورتوں اور لڑکیوں کا ایک اناتھ آشرم بھی ہے، ان میں منشی کیدار ناتھ کی کوئی عزیزہ بھی ہوگی، یہاں بیگار کیمپ بھی ہے، کچھ لاشیں بھی ادھر ادھر پڑی ہوں گی، پولیس والے یہاں اتنی آسانی سے نہیں پہنچیں گے، لیکن پہنچیں گے ضرور۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھاکر جی اپنے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہاں سے فوراً نکل چلیں۔ ٹھاکر جی نے کہا، تو بھی ٹھیک کہتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھکو زاروں قطار رو رہا تھا۔ ٹھاکر جی نے ڈرائیور سے کیا کہا پھکو سن نہیں سکا، بس یہ سنا تھا کہ ٹھاکر جی پہنچے شاہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے، بڑے میاں نے کوہتور میں آگ لگا دی اور موسیٰ کو بے وطن کر دیا۔ گاڑی کوٹھی سے نکل گئی۔ کمشنر اور کوتوالے شہر نے کوٹھی کے اس حصے کا راستہ معلوم کر لیا تھا، لیکن یہاں لوہے کا جو دروازہ کوٹھی کے دونوں حصوں کے مابین حد فاصل بنا ہوا تھا، اس کو توڑ کے گرا دینا بہت مشکل کام تھا۔ رنبیرہ نے اس دروازے کا پتہ بہت دیر بعد بتایا، شاید اس لیے کہ ٹھاکر جی پولیس کے ہاتھ نہ آئیں، اس نے اپنا حق نمک ادا کر دیا تھا۔ جب پولیس کمشنر اور کوتوالے شہر کے ساتھ اس حصے میں داخل ہوئی تو پھکو نے چیخ چیخ کر ان سب کو اس حصے میں بلوا لیا جہاں کئی زخمی خون میں لت پت پڑے تھے۔ پھکو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، صاحب ان زخمیوں کو فوراً اسپتال پہنچائیں ورنہ یہ مر جائیں گے۔ 2 گولیاں کرشنا کماری اور سشما پر بھی چلائی گئی تھیں، مگر شاید ان دونوں کو بھاگتے میں بحالت بدحواسی مارا گیا تھا، اس لیے نشانہ چک گیا تھا۔ کرشنا کماری کی داہنی پنڈلی زخمی ہوئی تھی اور سشما کا بایاں شانہ۔ کمشنر نے زخمیوں کو فوراً شہر بھجوایا۔ زخمیوں کو لے کر تھانے دار گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کوٹھی کے اس حصے میں بڑی چہل پہل تھی۔ پھکو، رنبیرہ، جودھا اور پربھو حراست میں لے لیے گئے۔ یہیں سے موہن پورہ کے کاشتکار اور مشرا جی کی لاشیں ملیں۔ انہیں ٹھاکر جی کسی دریا میں نہیں پھینکوا سکے تھے۔ اناتھ آشرم سے بہت سی نوجوان اور ادھیڑ عمر عورتیں برآمد کی گئیں۔ انہیں مختلف شہروں و مقامات سے اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ پولیس نے ان کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ صبح تک کوٹھی کے اس حصے کی چھان بین ہوتی رہی۔ اس حصے کو رنبیرہ کے علاوہ 8 دوسرے کارندے سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایک عرصے سے ٹھاکر جی کے مظالم برداشت کر رہے تھے، لیکن جب رگھو، بدری اور مشرا جیسے وفادار قتل کر دیے گئے تو ٹھاکر رتن لال نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے ورغلانا شروع کر دیا۔ جب ٹھاکر رتن لال سے ٹھاکر جی کی انبن ہونے لگی تو ٹھاکر رتن لال نے اپنے روابط بڑھانے شروع کر دیے۔ اسے کوٹھی کے اس حصے کا بھی علم ہو گیا تھا۔ وہ ٹھاکر جی کے کئی جرائم سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ موہن پورہ کے زمیندار کا قتل، اس کے ساتھ اپنے خاص آدمی بدری کو مروا دینا ٹھاکر رتن لال کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ اسی ایک واقعے سے ٹھاکر رتن لال خود کو بھی غیر محفوظ سمجھنے لگا تھا اور اس نے یہ ساری رویداد انگریز کمشنر کو بتا دی تھی۔ اس دوران میں
منصوبے میں وکیل اور پتو لال جی کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ جودھا اور پربھو کو پولیس نے راضی کر لیا کیونکہ ان دونوں کو پولیس نے باور کرا دیا تھا کہ ٹھاکر جی اپنے جرائم کی طویل فہرست کے حوالے سے ایک نہ ایک دن ضرور گرفتار ہو جائیں گے۔ پولیس کے دباؤ کے علاوہ بھی ٹھاکر جی کے آدمی بہت دل برداشتہ اور خوف زدہ تھے، اسی لیے وہ ٹھاکر جی کے خلاف رتن لال کا ساتھ دینے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ ٹھاکر جی کے بعد تعلقے کا نظم و نسق یہی نا تجربے کار نوجوان سنبھالے گا اور تعلقے کے کارندے بھی مزے کریں گے۔ کمشنر نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اپنی انگلینڈ واپسی کا جھوٹ موٹ اعلان کر دیا اور ہفتے کے دن وداعی ملاقات کا شیڈول دیا۔ پتو لال جی اور وکیل سے درخواست کی گئی کہ دونوں کسی نہ کسی طرح ٹھاکر جی کے چنگل میں پھنس جائیں تاکہ جب کوٹھی کی تلاشی لی جائے تو یہ دونوں معزز حضرات بھی ٹھاکر جی کی قید سے برآمد ہوں۔ یہ کام ٹھاکر رتن لال کی مدد سے جودھا اور پربھو سے لیا گیا اور دونوں سے ایک بڑے انعام کا وعدہ بھی کیا گیا۔ چنانچہ پربھو اور جودھا گویا بہت ہوشیاری سے پتو لال جی اور وکیل کو لے آئے۔ ان کے ساتھ کرشنا کماری بھی آ گئی۔ کمشنر کو ملال تھا کہ وہ منصوبے کے مطابق وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ اگر وہ ٹھیک 12 بجے کوٹھی میں داخل ہو جاتا تو ٹھاکر جی کو اتنی بھیانک کارروائی کرنے کا موقع نہ ملتا، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ توقع کے خلاف بھی تھا۔ اگر نصف شب کو ٹھاکر جی کی گرفتاری کے بعد رتن لال، پربھو اور جودھا کی رہنمائی میں پوری کوٹھی کی تلاشی لی جاتی تو کوٹھی سے موہن پورہ کے کاشتکار اور مشرا جی کی لاشیں برآمد ہو جاتی۔ زمیندار اور بدری کے قتل کی گواہی ٹھاکر رتن لال سے لی جاتی۔ اس سے پہلے جو بہت سے جرائم ہوتے رہے تھے، ان کی گواہیاں رنبیرا اور اس کے ساتھیوں سے لی جاتی۔ ٹھاکر جی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہت سا مواد موجود تھا، لیکن ٹھاکر جی بچ کے نکل گئے تھے۔ ٹھاکر جی کی جستجو اور تلاش میں ادھر ادھر پولیس روانہ کی گئی، مگر ٹھاکر جی کہیں روپوش ہو چکے تھے۔ کمشنر اور کوتوالے شہر رات بھر کوٹھی میں رہے۔ ٹھکرائن بہت پریشان تھیں۔ انہیں واقعات کی تفصیل کا علم نہیں تھا اور انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ ٹھاکر جی فرار ہو چکے ہیں اور پھکو کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ رجنی کمار اور پونچے شاہ اپنے کمرے میں بند تھے۔ شاید ان دونوں کو پولیس نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ صبح موہن پورہ کی دادی ماں اور مہابیر بھی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ دادی ماں کو پونچے شاہ کی بڑی فکر تھی۔ وہ انگریز کمشنر سے ملی اور اسے پونچے شاہ کے بارے میں پوچھا کہ ٹھاکر جی موہن پورہ سے ایک مسلمان مجذوب پونچے شاہ کو یہاں لائے تھے، انہیں ان کے بارے میں بتایا جائے۔ انگریز کمشنر نے پھکو کو طلب کیا اور کہا، موہن پورہ کی زمیندارنی کچھ پوچھ رہی ہیں، تو ہی انہیں کچھ بتا سکتا ہے۔ جب دادی ماں نے پونچے شاہ کے بارے میں پھکو سے پوچھا تو وہ پونچے شاہ اور رجنی کمار دونوں کو دادی ماں کے پاس لے گیا۔ انگریز کمشنر اور کوتوالے شہر حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ رجنی کمار سے تو یہ دونوں پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن پونچے شاہ سے پہلی بار ملے تھے۔ دادی ماں نے پونچے شاہ سے پوچھا، ٹھاکر نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ پونچے شاہ نے بڑبڑانے شروع کیا، میرا کام ختم، میری ڈیوٹی ختم۔ انگریز کمشنر پونچے شاہ کی بے ربط اور بے معنی باتیں غور سے سنتا رہا اور کوتوالے شہر سے آہستہ سے پوچھا، یہ پریشان حال آدمی کون ہے؟ کوتوالے شہر پونچے شاہ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا۔ اس نے انگریز کمشنر کو سمجھایا، جناب، جس طرح یہ رجنی کمار ٹھاکر پرشوتم داس کا خاص آدمی ہے اور اس سے وہ آنے والے واقعات جان لیا کرتے تھے، اسی طرح یہ پونچے شاہ موہن پورہ کے ایک مجذوب بزرگ ہیں جو بہت سی پیش آنے والی باتوں کی خبر قبل از وقت دے دیتے ہیں۔ موہن پورہ کا زمیندار خاندان ہندو راجپوت ہونے کے علاوہ اس مسلمان مجذوب کا بہت معتقد ہے۔ انگریز کمشنر مسکرایا اور کہا، یہ ہندوستانی بہت توہم پرست ہوتے ہیں اور یہ راجواڑے اپنی حویلی میں ایک نہ ایک ایسا آدمی ضرور رکھتے ہیں۔ کوتوال انگریز کمشنر کو کوئی جواب نہ دے سکا، مگر پونچے شاہ کی تائید میں کہنے لگا، جناب، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، مگر پونچے شاہ بڑے عجیب آدمی ہیں۔ دادی ماں کہہ رہی تھی کہ ٹھاکر جی کے اس انجام کی خبر پونچے شاہ نے ہفتوں پہلے دے دی تھی۔ انگریز کمشنر کو پونچے شاہ سے دلچسپی پیدا ہوئی
اس نے کوتوال سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ کوتوال نے دادی ماں سے کہا، ٹھکرائن پونچیشا کو اپنے کمشنر صاحب یاد کر رہے ہیں۔ دادی ماں نے بے رخی سے جواب دیا، اسے کہو وہ یہیں آ کے شاہ صاحب سے بات کرے، میں شاہ صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جائیے، آپ کو کمشنر صاحب یاد کر رہے ہیں۔ کوتوال کو تامل تھا کہ وہ یہ بات کمشنر سے کس طرح کہے۔ مہابیر نے دخل دیا اور کوتوال سے کہا، اگر آپ کو یہ کہنے میں تکلف ہو تو میں کمشنر سے کہہ دوں۔ انگریز کمشنر نے ان کی باتیں سن لی تھیں، وہ اٹھ کے پونچیشا اور دادی ماں کے قریب چلا گیا۔ پونچیشا اب بھی وہی رٹ لگائے ہوئے تھے، میرا کام ختم، میری ڈیوٹی ختم۔ کمشنر نے دادی ماں سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کا مطلب سمجھی؟ دادی ماں نے جواب دیا، ہاں میں ان کا مطلب سمجھ گئی۔ شاہ صاحب ٹھاکر کے ساتھ اپنی مرضی سے یہاں آئے تھے اور اب ٹھاکر کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ گویا شاہ صاحب کی یہاں ڈیوٹی لگی تھی کہ ٹھاکر کے ظلم و ستم کو ختم کروایا جائے، اور یہ جو آپ لوگوں نے ٹھاکر اور اس کی کوٹھی کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کے پیچھے پونچیشا کا غیر مرئی ہاتھ موجود ہے۔ کمشنر نے کہا، ٹھکرائن آپ کا بیٹا مارا گیا، لیکن آپ نے FIR میں ٹھاکر جی کا نام نہیں لیا تھا، جبکہ انتظامیہ اور عدلیہ از خود کارروائی نہیں کرتی۔ اس بار آپ خود ہم سے ملی اور درخواست کی کہ ہم ٹھاکر پرشوتم داس کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کے بعد ہم نے اور پولیس نے ٹھاکر جی کے خلاف اتنا بڑا جال بچھایا، اور اب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اتنی بڑی کارروائی کے پیچھے اس فقیر کا ہاتھ تھا۔ دادی ماں نے کہا، تم انگریز لوگ ہماری بات نہیں سمجھو گے، کیا تم لوگ یہ نہیں سن رہے ہو کہ پونچیشا بار بار کہہ رہے ہیں اپنا کام ختم، اپنی ڈیوٹی ختم؟ کمشنر مسکرایا، اچھا دیوی جی، اب آپ اس فقیر سے پوچھیں کہ ٹھاکر کہاں چلا گیا اور اسے ہم کہاں تلاش کریں؟ دادی ماں نے بے دلی سے کہا، جب تمہیں پونچیشا کی روحانی قوت پر اعتبار ہی نہیں تو میں شاہ صاحب سے یہ کیوں پوچھوں کہ ٹھاکر جی کہاں ہیں اور کہاں ملیں گے؟ کمشنر نے کوتوال سے کہا، اس فقیر سے تم پوچھو کہ ٹھاکر کہاں چلا گیا اور ہم اسے کہاں تلاش کریں۔ کوتوال نے احترام سے پونچیشا سے سوال کیا، میاں جی، اپنے کمشنر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ٹھاکر جی کہاں چلے گئے اور کہاں ملیں گے۔ پونچیشا نے جھک کے کمشنر کو غور سے دیکھا اور کہا، تیرا بھی بستر گول، تیری قوم کا بھی بستر گول، فرنگی کا بستر گول، ٹھاکر سمندری آدمی ہے، سمندر میں چلا گیا، مغل بادشاہ کی پناہ میں۔ کمشنر نے دادی ماں سے کہا، آپ نے فقیر کا جواب سن لیا، اب اس کا مطلب مجھے سمجھائیں۔ دادی ماں کو کمشنر کی باتوں سے تکلیف پہنچ رہی تھی، جواب دیا، میں شاہ صاحب کی باتوں کا مطلب تو نہیں سمجھ سکی جو تمہیں سمجھاؤں، لیکن شاہ صاحب کے لفظوں کی صداقت پر مجھے یقین ہے۔ کمشنر نے کہا، بھلا سمندر میں ٹھاکر کہاں جائے گا، اور مغل حکومت 1857 میں ختم ہو گئی، کوئی مغل بادشاہ ٹھاکر کو کیا پناہ دے گا؟ دادی ماں کمشنر کی باتوں سے کڑ رہی تھیں۔ کمشنر نے کوتوال سے کہا، اگر کوئی ہوش مند مجھ سے یہ کہتا کہ تیرا بستر گول تیری قوم کا بستر گول تو میں اسے بند کروا دیتا۔ میری قوم کی حکومت اتنے وسیع رقبے پر ہے کہ اس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ فقیر میرا بھی بستر گول کر رہا ہے اور میری قوم کا بھی۔ ٹھاکر پرشوتم داس اور ان کے جرائم کی خبریں اخبارات نے خوب بڑھ چڑھا کے شائع کیں۔ ٹھاکر جی کی تصویریں چھاپی گئیں اور پولیس ٹھاکر جی کی تلاش میں سرگرم ہو گئی۔ رجنی کمار کو بھی بڑی شہرت ملی اور پونچیشا کو بھی وہ شہرہ ملا کہ لوگ ان کی تلاش میں موہن پورہ پہنچنے لگے۔ ٹھاکر رتن لال کو بچا لیا گیا تھا۔ ٹھاکر رتن لال نے پولیس کی مدد کی تھی، اس لیے ٹھکرائن کو اس پر آمادہ کر لیا گیا کہ تعلقے کی دیکھ بھال رتن لال کرے اور ٹھکرائن تعلقے کی مالکہ بن کے رہیں۔ پھکو کو پوچھ گچھ کے بعد اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اسے ٹھاکر جی کے کسی جرم میں شریک نہیں پایا گیا۔ پربھو اور جودھا کو انعامات ملے، لیکن ٹھکرائن نے ان دونوں کو اپنے تعلقے سے نکلوا دیا۔ اناتھ آشرم کی عورتوں کو دوسرے دھرم شالاؤں میں منتقل کر دیا گیا۔ رنبیرا اور اس کے ساتھیوں کو سزائیں ہو گئیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی قاتل ثابت نہیں کیا جا سکا۔ پونچیشا مسلسل یہی کہتے پھر رہے تھے، کمشنر کا بستر گول، فرنگی کا بستر گول، ٹھاکر سمندری آدمی سمندر میں ہے، وہ تو مغل بادشاہ کی پناہ میں چلا گیا، اکیلا رہے اکیلا۔
بر صغیر میں تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا تھا اور گلی کوچوں اور بازاروں میں نعرے لگ رہے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ٹھاکر پرشوتم داس کو خطرات کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے فرار کا منصوبہ بہت پہلے سے بنا لیا تھا۔ چنانچہ جب پولیس ان کی تلاش میں کوٹھی میں داخل ہوئی تو ٹھاکر جی نے پہلے تو راج نگر کے قصبے میں باغ والی کوٹھی سے وہ رقم لی جو ایسے ہی آڑے وقتوں کے لیے یہاں رکھی گئی تھی۔ پھر ڈرائیور سے کہا، مجھے اسٹیشن پہنچا دے، میں الہ آباد جاؤں گا۔ لیکن اس وقت اسٹیشن پر سیالدہ جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ٹھاکر جی اسی میں بیٹھ گئے اور کٹیہار کے راستے سیالدہ سے فرید پور اور پھر فرید پور کے قصبے راجباڑی میں قیام کیا۔ وہ مشرقی بنگال کے ان علاقوں میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں کم پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے اور ٹھاکر جی کی تلاش شمالی ہند میں یا جنوبی ہند میں ہوتی رہے گی اور ادھر کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ ٹھاکر جی کی داڑھی بڑھ گئی اور شکل ایسی ہو گئی کہ اخبار میں چھپنے والی تصویروں کی مدد سے بھی ان کو نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ ٹھاکر جی اپنے بارے میں چھپنے والی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے کلکتہ سے اخبارات منگواتے رہے، مگر کلکتہ کے اخبارات کو یو پی کے واقعہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کبھی کوئی مختصر سی خبر چھپ جاتی تھی۔ اس سے ٹھاکر جی کو اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ ہندوستانی پولیس ٹھاکر جی کو دہلی میں تلاش کر رہی ہے، کیونکہ مشہور بزرگ پہنچے شاہ نے کمشنر کو یہ بتایا تھا کہ ٹھاکر پرشوتم داس مغل بادشاہ کی پناہ میں ہیں۔ پولیس نے بادشاہوں کے مقبرے کی عمارتوں میں ٹھاکر جی کو تلاش کیا کہ شاید وہ یہاں کہیں مجاور بن کے بیٹھ گیا ہو۔ آگرہ، سکندرا، دہلی اور لاہور کے مغل شاہی مقبروں کی عمارتوں میں ٹھاکر پرشوتم داس کو تلاش کیا گیا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملے۔ راج نگر میں پتو لال جی چل بسے اور الہ آباد کے وکیل کو بھی نہیں بچایا جا سکا۔ کرشنا کماری بچا لی گئی اور اسے رجنی کمار کی سفارش پر کوٹھی میں رہنے کو جگہ دے دی گئی۔ ٹھاکر رتن لال نے اپنے حق کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے سشما سے شادی کر لی۔ رجنی کمار کو ٹھکرائے نے کوٹھی میں رکھا تو ضرور، مگر اب وہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس کی مالی مدد بھی کی گئی اور اسے منشی کیدار ناتھ کے ساتھ لگا دیا گیا۔ چونکہ رجنی کمار کو ایک عجیب و غریب صلاحیت حاصل تھی، اسی لیے سبھی کو رجنی کمار سے دلچسپی تھی۔ لیکن رجنی کمار پونچے شاہ کا مرید ہو چکا تھا۔ وہ موہن پورہ پونچے شاہ سے ملاقات کرنے پہنچا، مہابیر کا مہمان ہوا، لیکن پونچے شاہ موہن پورہ میں موجود نہیں تھے۔ 5 دن قیام کرنے کے بعد جب وہ راج نگر واپس جانے والا تھا تو اچانک پونچے شاہ بھی حویلی میں داخل ہوئے۔ وہ دربانوں سے پوچھ رہے تھے، بائسکوپ والا کہاں ہے؟ بائسکوپ والا کدھر ہے؟ دادی ماں اور مہابیر نے آگے بڑھ کے پونچے شاہ کا استقبال کیا۔ ان دونوں کے پیچھے رجنی کمار تھا اور رجنی کمار کے پیچھے مہابیر کی ماں۔ ان سب نے پونچے شاہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہیں حال میں لے کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ان سب کو وہ دن یاد آئے جب ٹھاکر پرشوتم داس یہاں کے بیٹھے تھے۔ یہ گھرانہ پونچے شاہ کا بہت احسان مند تھا، ورنہ دادی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پرشوتم داس مہابیر کو بھی مروا دیں گے۔ دادی ماں نے پونچے شاہ سے درخواست کی، شاہ صاحب اب آپ کہیں نہ جائیں، ہمارے ساتھ اسی حویلی میں رہیں۔ شاہ صاحب نے مہابیر سے پوچھا، تو اپنی بہن کو نہیں لایا؟ اس عجیب سے سوال نے سبھی کو چونکا دیا، لیکن رجنی کمار اس سوال کا مطلب سمجھ گیا اور دادی ماں سے کہا، آپ راج نگر کے تعلقے سے کمار کے گھر سے اپنی پوتی کو بلوا لیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ حکم تھا جو دادی ماں اور مہابیر کے دل و دماغ کو لرزائے دے رہا تھا۔ ٹھاکر پرشوتم داس کی بھانجی جس نے کمار کے گھر پرورش پائی ہو، وہ اس حویلی میں کس طرح بھی گھل مل نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا، پھر پونچے شاہ نے مہابیر سے بڑی شفقت سے کہا، اپنی بہن کو لے آ، سوچ مت۔ مہابیر نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں کل ہی سے لے آؤں گا۔ دادی ماں نے پوتے کو گھورا، مگر پونچے شاہ نے بلانا شروع کر دیا، بائسکوپ ختم، بائسکوپ کا کھیل ختم۔ وہ رجنی کمار کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ اسے وحشت ہونے لگی۔ پونچے شاہ نے کہا، ظالم گیا، اب تو برکھا کر، ظالم گیا، بائسکوپ ختم۔ پھر پونچے شاہ اچانک اٹھے اور حال نما کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دادی ماں نے پونچے شاہ کے جانے کا کوئی اثر ہی نہیں لیا۔ انہوں نے مہابیر سے کہا، میں شاہ صاحب کو راضی کر لوں گی،
اس کمار کی لڑکی کو اس حویلی میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مہابیر نے سرکشی اختیار کی۔ دادی ماں، اب پونچی شاہ کو کس طرح راضی کر لیں گی؟ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، وہ آپ کی پوتی ہے، اسے اس حویلی میں ضرور آنا چاہیے۔ دادی ماں غصے میں کھڑی ہو گئیں۔ وہ یہاں نہیں آئے گی، میں نے کہہ دیا، وہ یہاں نہیں آئے گی۔ اور دادی ماں حال سے باہر نکل گئیں۔ اسی رات کے پچھلے پہر دھواں دار بارش ہوئی اور دور دور تک کا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ ہر طرف بارش کی خوشی منائی گئی۔ رجنی کمار کی 2 سال کی بارش نہ ہونے کی پیش گوئی 2.25 سال میں چھٹی ہو گئی۔ مہابیر نے صبح دادی ماں سے کمار کے گھر جانے کی اجازت مانگی اور کہا، دادی ماں، ٹھاکر پرشوتم داس ظالم تھے اور ان کے ظلم و ناانصافی کی سزا سب نے اس طرح بھگتی کہ 2.25 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ ٹھاکر پرشوتم داس کی جگہ نہ لیں اور اپنی معصوم پوتی پر ظلم نہ کریں۔ دادی ماں ٹھاکر پرشوتم داس کی طرح آپے سے باہر ہو گئیں اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مہابیر کے کئی تماچے رسید کر دیے۔ مجھے ظالم پرشوتم داس سے ملا رہا ہے، مجھے ظالم کہہ رہا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اس نیچ کمار کی بیٹی اس حویلی میں نہیں آئے گی۔ مہابیر نے کہا، دادی ماں، آپ نے مجھے مارا؟ ٹھیک ہے، لیکن اپنی پوتی کو نیچ کمار کی بیٹی نہ کہیں۔ اگر وہ اس حویلی میں نہیں آئے گی تو میں بھی اس حویلی میں نہیں رہوں گا۔ اور مہابیر کمار کے گھر سے اپنی بہن کو لانے کے لیے جانے لگا۔ پونچے شاہ اپنے کمرے سے مہابیر کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ رجنی کمار نے بڑی مایوسی سے مہابیر سے کہا، چھوٹے ٹھاکر، آپ ادھر جا رہے ہیں تو مجھے بھی وہیں چھوڑ دیجیے گا۔ رجنی کمار کو واپسی کے وقت مہابیر کی ماں اور دادی نے کوئی اہمیت ہی نہ دی اور رجنی کمار دونوں کو سلام کر کے اور جواب نہ پا کے باہر نکل گیا۔ مہابیر نے رجنی کمار کو برابر والی سیٹ پر بٹھایا، لیکن گاڑی جیسے ہی اسٹارٹ کی، پونچے شاہ گاڑی کے پیچھے دوڑے۔ میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا۔ مہابیر نے گاڑی روک دی اور رجنی کمار کو پچھلی سیٹ پر بھیج دیا اور اپنے برابر پونچے شاہ کو بٹھا لیا۔ دادی ماں اور ان کی بہو دونوں دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب گاڑی حویلی کے پھاٹک سے نکل گئی تو دادی ماں نے ڈھال ہو کے صوفے پر گر گئیں اور بہو کو قریب بلا کے کہا، بہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے شاہ صاحب کی بات نہ مانی تو حویلی اجڑ جائے گی، لیکن میں نیچ کمار کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ مہابیر نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اس کی بہن حویلی میں نہیں رہے گی تو وہ بھی اس حویلی میں نہیں رہے گا۔ مہابیر کی ماں کو ان معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ زمینداری اور حویلی کے معاملات کی ذمہ داریاں دادی ماں نے سنبھال رکھی تھیں۔ اب جو کمار کی پروردہ ٹھاکر پرشوتم داس کی بھانجی کا مسئلہ اٹھا تو دادی ماں نے اس کو اپنی حویلی میں آنے سے منع کر دیا، جبکہ پونچے شاہ نے اسے حویلی میں لا کے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ مہابیر کی ماں بھی دادی کی طرح اسے حویلی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن پونچے شاہ کے حکم کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہو گئی تھی۔ ٹھاکر پرشوتم داس نے اخبارات کی خبروں سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے اور انگریز کمشنر ان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی، اس لیے وہ راج باڑی سے گولندو گھاٹ پہنچے۔ ان کے سامنے دریائے برہم پترا بہہ رہا تھا، مگر یہاں اس کا نام بدل گیا تھا اور اسے لوگ دریائے میگھنا کے نام سے جانتے تھے۔ ٹھاکر پرشوتم داس نے دریائے میگھنا کے اس کنارے سے دوسرے کنارے کو دیکھا تو درختوں کی ایک لکیر سی دکھائی دی۔ دریا کا پاٹ بہت زیادہ تھا۔ ٹھاکر پرشوتم داس نے اتنے چوڑے پاٹ والا دریا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ایک اسٹیمر مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹھاکر جی بھی اس میں بیٹھ گئے۔ یہ اسٹیمر رکتا رکاتا چاندپور پہنچا۔ راستے میں جہاں بھی اسٹیمر رکا وہاں مشئی مشئی کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ چمچم مٹھائی بیچنے والوں کی آوازیں تھیں۔ انہوں نے چاندپور میں اسٹیمر چھوڑ دیا اور ٹرین سے چٹاگانگ پہنچے۔ وہاں لال ڈگی کے قریب ایک ہوٹل میں چند دن قیام کیا، مگر یہاں بھی گرفتاری کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ خوب سوچ سمجھ کے ہندوستان چھوڑنے کا منصوبہ بنایا اور پھر ایک بحری جہاز سے رنگون کا رخ کیا۔ جب وہ خلیج بنگال سے رنگون کی طرف جا رہے تھے تو ٹھاکر پرشوتم داس کو اچانک پونچے شاہ یاد آئے، جو ٹھاکر جی کو سمندری آدمی کہا کرتے تھے۔ اب ٹھاکر جی
دریائے میگھنا سے خلیج بنگال تک سمندر ہی میں سفر کر رہے تھے۔ رنگون میں اترنے کے بعد وہ کسی ٹھکانے کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ یہاں ہندوستان کے بہت سے تاجر خاندان آباد تھے۔ یہ کچھ دن تو ہوٹلوں میں بسر کرتے رہے، مگر انہیں ہر قدم پر یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کوئی نہ کوئی ہندوستانی انہیں پہچان کے انگریزوں کے حوالے کر دے گا، کیونکہ انہیں بہت جلد یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں ہندوستان سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہندوستانی اخبارات میں ٹھاکر پرشوتم داس کی خبریں بھی چھپ رہی ہوں گی اور تصویریں بھی۔ کوئی بھی ہندوستان سے آنے والا تاجر ان کو پہچان سکتا تھا، اس لیے ٹھاکر کو ہوٹلوں سے بھی وحشت ہونے لگی۔ یہاں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی پریشانی اور ادھیڑ بن میں وہ ایک معمولی ہوٹل میں جو لبے سڑک واقع تھا بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ہوٹل کے سامنے ایک پریشان حال درویش اردو میں گانے لگا۔ اس کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا اور لوگ اس میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے۔ یہ شخص گا رہا تھا: جن گلین میں پہلے دیکھیں لوگن کی رنگ رلیاں تھیں، پھر دیکھا تو ان لوگن بن سونی پڑی وہ گلیاں تھیں، ایسی اکھیاں میچے پڑے ہیں کروٹ بھی نہیں لے سکتے، جن کی چالیں البیلی اور چلنے میں چھل بلیاں تھیں، خاک کا ان کا بستر ہے اور سر کے نیچے پتھر ہے، ہائے وہ شکلیں پیاری پیاری کس چاہ سے پلیاں تھیں۔ آواز میں بڑا درد تھا۔ ٹھاکر جی کو اس میں کچھ اپنی آپ بیتی بھی محسوس ہوئی۔ ان کا دل بھر آیا اور پتھر میں گداز پیدا ہو گیا۔ لوگوں کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اس درویش کو کچھ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور ایک طرف چل دیا۔ ٹھاکر جی کو اس شخص میں کشش محسوس ہوئی۔ ہجوم میں کسی شخص کا بھی وہ حال نہیں ہوا تھا جو ٹھاکر پرشوتم داس کا ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو اس شخص کے درد بھرے کلام اور پرسوز آواز کی وجہ سے کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہوٹل کا بیرا ٹھاکر جی کی محویت اور بے چینی کو کچھ دیر دیکھتا رہا۔ یہ بھی کوئی ہندوستانی ہندو تھا۔ اس نے ٹھاکر جی سے پوچھا: صاحب کیا بات ہے، کھانا تو کھا لیں۔ ٹھاکر جی نے پوچھا: یہ کون تھا اور کس کا کلام سنا رہا تھا؟ بیرے نے پوچھا: کیا آپ یہاں نئے آئے ہیں؟ ٹھاکر جی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جواب دیا: حامد سیر و تفریح کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ بیرے نے جواب دیا: صاحب کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں 57 کا غدر پڑا تھا تو غدر کے 1 سال بعد انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا تھا۔ آخری دنوں میں ان کے ساتھ ان کی بیوی زینت محل، بیٹا جواں بخت، اس کی بیوی اور ایک چھوٹی سی بچی بھی تھے۔ یہ شخص بھی اسی شاہی خاندان کا فرد ہے۔ یہ خود اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ یہ شاہی خاندان ہی کا کوئی فرد ہے اور اپنے دادا بہادر شاہ ظفر کا کلام سناتا رہتا ہے۔ ٹھاکر پرشوتم داس نے اس درویش کا پتہ پوچھا: یہ کہاں رہتا ہے؟ بیرے نے جواب دیا: صدر بازار کے قریب جہاں گھڑ دوڑ کا پرانا میدان ہے، وہاں ایک سڑک کا نام ہے بائل روڈ۔ یہاں مسٹر ڈاسن کی بینک کمپنی ہے، وہیں احاطے میں بادشاہ اور اس کی بیگم کے مزار ہیں۔ یہ درویش بھی وہیں مزار پر دیکھا جاتا ہے۔ ٹھاکر پرشوتم داس مذکورہ پتہ پوچھتے ہوئے آخری مغل تاجدار کے مزار پر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے کئی آدمیوں کو فاتحہ پڑھتے دیکھا۔ ٹھاکر جی کی وضاحت سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلم۔ دونوں قبروں کے قریب ایک چھوٹی سی کٹیا تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ ایک مزار کے سرہانے بیری کا درخت لگا ہوا تھا۔ ٹھاکر جی کٹیا میں بیٹھ گئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ درویش اسی کٹیا میں رہتا ہے اور دن بھر کی آوارہ گردی کے بعد وہ شام کو یہاں ضرور آئے گا۔ یہاں کے یہ احساس ہوا کہ انہیں اس کٹیا سے بہتر پناہ گاہ نہیں مل سکتی، کیونکہ رنگون شہر میں آنے جانے والے ہندو ان کو پہچان سکتے تھے، لیکن اس مزار پر صرف مسلمان ہی آ سکتے تھے اور مسلمانوں سے ان کو کوئی خوف نہ تھا۔ وہ شام تک درویش کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ مغرب سے ذرا پہلے توقع کے مطابق درویش آیا۔ دونوں قبروں کے سرہانے 2 چراغ جلائے اور کچھ لوبان سلگایا اور پھر اپنی کٹیا میں داخل ہوا۔ یہاں ٹھاکر پرشوتم داس کو دیکھ کے پوچھا: دوپہر کو ہوٹل میں کھانا تم کھا رہے تھے؟ ٹھاکر جی نے حیرت سے اس باخبر درویش کو دیکھ کر جواب دیا: ہاں۔
آپ نے مجھے دیکھا تھا؟ درویش نے جواب دیا، ہاں دیکھا تھا، فرنگی بہت بدماش ہے، تیرا پیچھا کر رہا ہے۔ ٹھاکر جی کی تو جیسے جان نکل گئی، گھبرا کے پوچھا، میاں میں کہاں جاؤں؟ درویش نے جواب دیا، تو یہیں رہ، اب تو آخری مغل بادشاہ کی پناہ میں ہے۔ ٹھاکر پرشوتم داس نے اسی کٹیا میں ٹھکانہ کیا۔ سمانا بہت بڑا استاد ہے، یہ بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اگر ٹھاکر پرشوتم داس کو انگریزی سرکار کا خوف نہ ہوتا تو وہ اس کٹیا میں ایک ساتھ بھی رہنا گوارا نہ کرتے۔ یہاں انہیں اپنا تعلقہ یاد آتا، اپنے لوگ یاد آتے، اپنے جرائم، اپنی سخت گیری، اپنا غصہ، اپنا ظلم اور اپنے اختیارات، سبھی کچھ یاد آتا، اور آخر میں پہنچے شاہ کا یہ فقرہ، اکیلا رہے اکیلا، بڑی شدت سے یاد آتا۔ وہ رات کو انہی خیالات میں گم رہتے اور درویش کبھی کبھی ان سے پوچھ لیتا، خوش تو ہو؟ پریشان مت ہونا، تم تو صرف تعلقے دار تھے، یہاں تو بادشاہ نے اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ صبر و شکر سے زندگی گزار دی۔ ٹھاکر جی نے کوئی جواب تو نہیں دیا، مگر انہیں اپنا ماضی بہت شدت سے یاد آتا۔ وہ اسی سوچ میں سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر ان کی آنکھ کھل گئی۔ درویش نہایت درد بھری آواز میں اپنے دادا کا کلام گا رہا تھا، کون نگر میں آئے ہم، کون نگر میں باسے ہیں، جائیں گے اب کون نگر کو، من میں اپنے ہراسے ہیں۔ دیس نیا ہے، بھیس نیا ہے، رنگ نیا ہے، ڈھنگ نیا، کون وہاں آنند کرے ہے، اور رہتے کون ادا سے ہیں۔ دنیا ہے یہ رین بسیرا، بیت گئی سو بیت گئی، رہ گئی تھوڑی سی، ان سے کہہ دو سو نہ جامے، نیند میں جو ننداسے ہیں۔ ٹھاکر جی کی ہچکیاں لگ گئیں، وہ کلام سنتے رہے اور روتے رہے۔ صبح درویش نے ٹھاکر جی کو بتایا، جو بیت گیا سو بیت گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، واپس جاؤ گے تب بھی کچھ نہیں ملے گا، فرنگی جا رہا ہے، اس کے ساتھ تعلقات داری بھی جا رہی ہے۔ برِ صغیر میں تحریک آزادی زور پکڑ گئی تھی، آل انڈیا نیشنل کانگریس متحدہ ہندوستان کی آزادی چاہتی تھی، مگر مسلم لیگ نے دو قومی نظریہ پیش کر کے بٹوارے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور مسلم اکثریت والے صوبوں میں پاکستان نام کی ایک علیحدہ مملکت حاصل کرنے پر پزد تھے۔ وہ اپنے مطالبے کی حصول یابی میں کامیاب ہو گئے، اور 14 اور 15 اگست 1947 میں دو نئی مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ کانگریس نے ہندوستان کی آزادی حاصل کر لی، اور مسلمانوں نے مشرقی اور مغربی دو بازوؤں پر مشتمل پاکستان نامی ایک نئی مملکت حاصل کر لی۔ ہندوستان نے آزاد مملکت میں جو اصلاحات کی، ان سے جاگیرداری، تعلقے داری اور زمینداری کا خاتمہ ہو گیا۔ انگریز ہندوستان سے چلا گیا، ملک کی کایا پلٹ گئی، لیکن ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا تھا، رنگون کے کٹیا نشیں تعلقے دار کو اس کی تفصیلی خبریں نہیں مل رہی تھیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خوف سے نہ صرف اپنے وطن سے منہ موڑ لیا تھا، بلکہ انہیں اخبارات سے بھی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ آخری مغل تاجدار کی طرح ٹھاکر پرشوتم داس نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ جس درویش کے ساتھ کٹیا میں رہتے تھے، اس نے ٹھاکر جی کو بہت متاثر کیا تھا، اور اس کٹیا نے ٹھاکر جی کو سرتاپا قنوتی بنا کے رکھ دیا تھا۔ اس کٹیا کے باہر کی ہر شے سے ٹھاکر جی کو خوف آتا تھا۔ انہیں کٹیا سے باہر نکلنے میں یہی خطرہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ کہیں انہیں پہچان نہ لیا جائے، کیونکہ رنگون میں بہت زیادہ ہندوستانیوں کی آمد تھی۔ پتو لال جی کے خاندان کا کوئی فرد جو ٹھاکر جی سے واقف ہو یہاں آ سکتا تھا۔ پتو لال جی کے جاننے والے کاروباری بھی تھے، ان میں سے کوئی فرد بھی ٹھاکر جی کو پہچان سکتا تھا۔ اسی طرح الہ آباد کے وکیل آنند نارائن کے حلقے کا کوئی شخص ٹھاکر جی کو شناخت کر سکتا تھا۔ موہن پورہ کے زمیندار مہابیر سنگھ کے عزیزوں یا واقف کاروں میں سے کوئی شخص رنگون میں ٹھاکر پرشوتم داس کو دیکھ کر ہندوستانی انتظامیہ کو اطلاع دے کے ٹھاکر جی کو پکڑوا سکتا تھا، لیکن مغل تاجدار کے مزار سے ملحق یہ کٹیا اس لیے بہت زیادہ محفوظ تھی کہ یہاں سے کچھ دردمند مسلمان آخری مغل تاجدار کے مزار پر فاتحہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہیں دنیا کے بکھیڑوں سے نہ تو کوئی دلچسپی ہوتی تھی اور نہ اس کا ہوش۔ یہاں آنے والے زائرین کے دل و دماغ پر
دنیا کی بے ثباتی کے نقوش گہرے ہوتے تھے۔ اس طرح انہوں نے رنگون کی کٹیا میں 1954 تک کی گزر بسر کی، اور اس روز ان پر مایوسی نے سخت غلبہ کیا جب ان کی کٹیا کے رفیق درویش نے ان کو یہ بتایا کہ اس کی رنگون میں ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے اور اب اسے کہیں اور چلے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد درویش واپس نہیں آیا۔ ٹھاکر جی اس درویش کا مدتوں انتظار کرتے رہے۔ مزار پر آنے جانے والوں میں سے کسی نے کٹیا میں پڑے ہوئے اس لاوارث شخص میں دلچسپی لی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ لاوارث شخص ہندوستانی ہے اور اپنی مفلسی کی وجہ سے واپسی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے چندہ کیا گیا۔ ٹھاکر جی نے آخری وقت تک اپنے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ ہندو ہیں۔ انہیں ہندوستان پہنچا دیا گیا۔ لکھنؤ کے چار باغ اسٹیشن پر اترنے کے بعد انہیں یہ فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آئی کہ یہاں سے وہ کہاں جائیں۔ اسٹیشن پر انہیں برسوں بعد برائے کٹیہار سیالدہ جانے والی ٹرین نظر آئی۔ اب اس ٹرین کا نام جنتا ایکسپریس رکھ دیا گیا تھا۔ ٹھاکر جی ڈرتے ڈرتے اس ٹرین میں بیٹھ گئے اور راج نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ برسوں بعد وہ مناظر دیکھ رہے تھے جو ان کے دل پر کچھ عجیب سے اثر کر رہے تھے۔ کبھی وہ ان راہوں میں تعلقے دار ٹھاکر پرشوتم داس کی حیثیت سے سفر کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ نوکر چاکر ہوا کرتے تھے۔ راج نگر گو کے اسٹیشن سے 8-10 میل دور تھا، مگر اسٹیشن کا نام اسی قصبے کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اسٹیشن پر اترنے کے بعد ٹھاکر جی کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اب یہاں اسٹیشن سے راج نگر جانے کے لیے بسیں موجود تھیں۔ ان کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، کیونکہ جس علاقے میں وہ کبھی سب سے زیادہ صاحب اختیار ہوتے تھے اور ان کے دبدبے کا یہ حال تھا کہ لوگ ان کا نام سن کے کانپ جاتے تھے، آج وہ ایک گمنام اجنبی کی طرح اپنے علاقے اور اپنی کوٹھی کی طرف جا رہے تھے۔ بس نے ان کو راج نگر کے تھانے کے سامنے اتار دیا۔ اب تھانے کی عمارت کا حلیہ بھی بدل گیا تھا اور قصبے کی آبادی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد ٹھاکر جی کچھ دیر سوچتے رہے کہ اب وہ کہاں جائیں۔ آخرکار انہیں اپنا راج نگر والا باغ یاد آیا۔ اس باغ میں انہوں نے پھکو کی بیوی پھولوتی اور منشی کیدار ناتھ کے لیے 2 مکانات تعمیر کروائے تھے۔ وہ پتو لال جی کی حویلی کے سامنے سے گزرے تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اب وہاں ایک 4 منزلہ عمارت کھڑی تھی، اور اس عمارت کے بالائی حصوں پر بہت سے کاروباری اداروں کے بورڈ آویزاں تھے۔ پتو لال جی کی یہ حویلی اپنے محل پکو کی وجہ سے پہچانی جا رہی تھی۔ ٹھاکر جی نے ایک پان والے کی دکان سے ایک پان خریدا اور پوچھا، یہاں کہیں پتو لال جی نامی ایک بہت بڑے بیوپاری رہا کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ پنواڑی نوجوان تھا، اپنے عمر رسیدہ چاچا کو آواز دی، چاچا جی یہ پتو لال جی کو پوچھ رہے ہیں۔ چاچا جی پان کی ڈھولیاں ٹوکرے میں رکھ رہے تھے۔ توری سے جواب دیا، انہیں میرے پاس بھیج دے۔ نوجوان پنواڑی نے کہا، جب میں بچہ تھا تو پتو لال جی کو ٹھاکر پرشوتم داس نے قتل کر دیا تھا۔ آگے کا حال چاچا سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ ٹھاکر جی چاچا کے پاس گئے۔ چاچا کو دیکھتے ہی ان کا کچھ عجیب سا حال ہو گیا۔ یہ چاچا ٹھاکر جی کا رمضانی تھا جو ان کی بگھی چلایا کرتا تھا۔ رمضانی نے ٹھاکر جی کو سرسری نظروں سے دیکھا، لیکن اس لیے نہیں پہچان سکا کہ ان کی داڑھی مونچھ کے بال گھٹ مٹ ہو گئے تھے اور سر کے بال بھی بہت بڑے ہوئے تھے۔ رمضانی نے کہا، نئے معلوم ہوتے ہو، پتو لال جی کو تو ہتھیارے ٹھاکر پرشوتم داس نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد پتو لال جی کا خاندان الہ آباد منتقل ہو گیا۔ ان کی یہ حویلی ایک شرنارتھی نے خرید کے بہت سے دفاتر بنا دیے۔ پھر اچانک رمضانی کو معلوم نہیں کیا خیال آیا کہ اس نے ٹھاکر جی کو غور سے دیکھا اور پوچھا، آپ کو پتو لال جی سے کوئی کام تھا؟ ٹھاکر جی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ رمضانی انہیں ان کی آواز سے پہچان لے گا۔ ٹھاکر جی اپنے باغ کی طرف چل دیے اور رمضانی ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ٹھاکر جی کو اپنا باغ بھی نہیں ملا۔ باغ کا صفایا ہو چکا تھا اور اب اس صفا چٹ علاقے میں بہت سے مکانات بنے ہوئے تھے۔ انہی میں منشی کیدار ناتھ اور پھولوتی کے مکانات تھے، مگر اب ان میں آباد دوسرے لوگ تھے۔ ٹھاکر جی کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ان کا اپنے علاقے میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ رنگون میں ان کی ایک کٹیا تو تھی۔ وہ اپنی کوٹھی کی طرف گئے تو وہاں بھی باغ غائب تھا۔ ان کی کوٹھی کی جگہ ایک بہت بڑا 3 منزلہ کالج کھل گیا تھا۔
اب ان کی وحشت عروج کو پہنچ گئی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا، یہاں کے لوگ کہاں چلے گئے اور یہ کون لوگ ہیں جو یہاں کے آباد ہو گئے۔ وہ دوبارہ راج نگر واپس گئے اور اسی پنواڑی کی دکان پر پہنچ گئے۔ نوجوان پنواڑی سے کہا، یہاں تعلقے دار ٹھاکر پرشوتم داس ہوا کرتے تھے اور ان کی یہیں کہیں کوئی کوٹھی بھی تھی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوجوان پنواڑی گاہکوں کو پان لگا لگا کے دے رہا تھا۔ اس نے اچٹتی نظروں سے ٹھاکر جی کو دیکھا اور پھر کہا، پھر آ گئے؟ ٹھاکر تو میرے بچپنے سے غائب ہے، اس نے بہت سارے قتل کیے تھے، پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی، ایسا غائب ہوا کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ ٹھاکر کے جی میں آئی کہ وہ رمضانی سے بات کریں اور پوچھیں کہ سب کہاں چلے گئے، لیکن رمضانی سے پوچھنے میں یہ خوف تھا کہ اگر اس نے پہچان لیا تو ٹھاکر جی کی بڑی ہیٹی ہو جائے گی اور ان کے دشمنوں کو خبر لگ گئی تو وہ بڑی آسانی سے ٹھاکر جی کی مٹی پلیت کر کے رکھ دیں گے۔ وہ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے پنواڑی کی دکان سے جیسے ہی ہٹے، گلی کے نکڑ پر رمضانی نے ان کو روک لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر ٹھاکر جی کے پاؤں پکڑ لیے۔ ٹھاکر جی، اتنے دنوں آپ کہاں رہے؟ ٹھاکر جی کا بھی دل بھر آیا، اسے قدموں سے اٹھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو نے مجھے پہچان لیا؟ رمضانی نے پوچھا، آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ ٹھاکر جی نے رقت زدہ آواز میں جواب دیا، میں اپنے وطن اور اپنے تعلقے میں پردیسی اور اجنبی ہوں، میرا کوئی گھر در نہیں۔ رمضانی نے ٹھاکر جی کو اپنے ساتھ لیا اور اسی باغ والی آبادی میں لے گیا جہاں ٹھاکر جی نے پھولوتی اور منشی کیدار ناتھ کو مکانات بنوا کر دیے تھے۔ اسی نئی آبادی میں رمضانی کا مکان تھا، 2 کمروں والا۔ ایک کمرہ اوپر بنا ہوا تھا۔ وہ ٹھاکر جی کو اوپری منزل پر لے گیا اور کہا، آپ یہاں آرام کریں، آپ سے رات کو باتیں ہوں گی۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، یہ اس باغ کو کیا ہوا؟ اس کے درخت کس نے کٹوا دیے؟ رمضانی نے کہا، ٹھاکر جی، ملک آزاد ہوا تو ملک کے پچھمی حصے میں فسادات پھوٹ پڑے اور تینوں قومیں ہندو مسلم سے خوب لڑے۔ بہت سے مسلمان پاکستان چلے گئے اور پاکستان سے سکھوں اور ہندوؤں کا ایسا ریلا آیا کہ اللہ اللہ، تعلقے داری زمینداری ختم کر دی گئیں، باغات کٹ گئے، ان کی جگہ بستیاں بس گئیں۔ رمضانی نے ٹھاکر جی کے لیے سرائی اور آب خورے کا انتظام کر دیا۔ حالانکہ رنگون میں کٹیا کے قیام کے دوران میں ہندو مسلم چھوت چھات کا تصور کب کا ختم ہو چکا تھا، لیکن رمضانی کو ان بات کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ ٹھاکر جی کے عقیدے کا احترام کر رہا تھا۔ اس نے ٹھاکر جی سے کہا، یہ چارپائی پڑی ہے، شام کو میں آپ کے لیے نیا بستر لاؤں گا، لیکن آپ کسی کے بھی کہنے سے اپنا دروازہ نہ کھولیے گا، ویسے میں نیچے سے بھی دروازے کو بند کر دوں گا۔ اوپری کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ ٹھاکر جی پلنگ پر لیٹے لیٹے باہر کا نظارہ کرتے رہے۔ اب ان کے پاس سوچنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ ان کا ماضی تھا، یہ علاقہ تھا، مظالم تھے، اختیار و اقتدار تھا، بہت سے لوگ تھے، پھکو، رجنی کمار، ٹھاکر رتن لال، ٹھکرائن، پتہ نہیں وہ کس کس کو یاد کرتے رہے۔ یہیں قریبی پتو لال جی کی حویلی تھی جو اب غائب ہو چکی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان 12-15 سالوں میں بہت سے لوگ مر کھپ گئے ہوں گے اور ابھی ایسے لوگ بھی زندہ ہوں گے جو ٹھاکر جی سے اچھی طرح واقف ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح رمضانی نے انہیں پہچان لیا تھا۔ رات کو رمضانی سبزی اور پوریاں لے کر آ گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا، ٹھاکر جی، برا نہ منائیے گا، بازار میں آپ کا بڑا چرچا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے بالوں والا بوڑھا راج نگر کے بازاروں، گلی کوچوں اور ٹھاکر پرشوتم داس جی کی کوٹھی کے آس پاس چکر لگاتے دیکھا گیا ہے۔ شکر کی بات یہ ہے کہ کسی نے آپ کو میرے اس کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ ٹھاکر جی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور پرانے ٹھاکر پرشوتم داس ایک بار پھر گویا زندہ ہو گئے۔ روبدار لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں سب سمجھتا ہوں کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے، میں بس ایک رات یہاں گزاروں گا اور صبح جب تو یہاں آئے گا تو میں تجھے نہیں ملوں گا۔ رمضانی نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ٹھاکر جی، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کا ہے، ٹھکرائن نے میری اتنی مدد کر دی تھی کہ میں نے یہ چھوٹا سا مکان بنوا لیا، اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے بھتیجے کو بیٹا بنا لیا اور اس کو پان کی دکان کروا دی۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، یہ سب کہاں چلے گئے؟ ٹھکرائن کہاں ہیں؟ رتن لال کیا کر رہا ہے؟
پھپو زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ مجھے کیدار ناتھ کا کچھ پتہ نہیں۔ رجنی کمار کہاں چلا گیا؟ میں ان سب سے ملنا چاہتا ہوں، مگر کہاں اور کس طرح ملوں؟ رمضانی نے جواب دیا۔ ٹھکرائن اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ ٹھاکر رتن لال نے حساب کتاب میں گھپلا کیا اور چوٹ دے کے بمبئی چلا گیا۔ رجنی کمار کے بارے میں اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ الہ آباد میں کرشنا کماری کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی ماورائے عقل قوت آپ کے جاتے ہی چھن گئی تھی۔ اس کی قوت پونچے شاہ نے چھین لی تھی۔ پھپو اور منشی کیدار ناتھ اپنے مکان اور زمینیں بیچ کر پتہ نہیں کن شہروں میں چلے گئے۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، یہ کرشنا کماری اور رجنی کمار الہ آباد میں کس مکان میں رہتے ہیں؟ رمضانی نے جواب دیا، ٹھکرائن نے ان دونوں کی بھی مالی مدد کر دی تھی۔ اب پتہ نہیں کہ رجنی کمار الہ آباد میں کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، لیکن سنا یہی ہے کہ کرشنا کماری نے رجنی کمار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ٹھاکر جی نے سشما کماری کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹھاکر جی کے چلے جانے کے بعد بیمار پڑی اور مر گئی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رتن لال نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے مار دیا۔ ٹھاکر جی نے یہ سب کچھ نہایت تحمل سے سنا، لیکن اس وقت ان کی بہت بری حالت تھی۔ وہ انتہائی ضبط اور برداشت سے کام لے رہے تھے۔ رمضانی نے اپنے طور پر کہنا شروع کیا، ٹھاکر جی، آپ اپنے مالک ہیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ رہیں۔ ویسے اگر آپ ٹھکرائن کے پاس گئے تو آپ کے سسرالی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ موہن پورہ کے مہابیر سنگھ کو اگر پتہ چل گیا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی بے بسی اور مجبوری کو دیکھ کر معلوم نہیں کیسا انتقامی سلوک کریں۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، موہن پورہ میں ایک پہنچے شاہ ہوتے تھے، آج کل وہ کہاں ہیں؟ رمضانی نے جواب دیا، ٹھاکر جی، وہ تو بڑے غضب کے بزرگ تھے، ان کی بہت سی کرامتیں مشہور ہیں۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ فرنگی چلا گیا، لوگ کٹ مر رہے ہیں، تو جناب واقعی آزادی کے ملتے ہی بہت خون بہا۔ ٹھاکر جی کو پھر غصہ چڑھا، رمضانی، میں تجھ سے پوچھتا کچھ ہوں اور تو جواب کچھ اور دیتا ہے۔ میں نے پہنچے شاہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہیں؟ رمضانی نے جواب دیا، پچھلے دنوں ان کا کچھ عجیب طرح انتقال ہو گیا۔ وہ مہابیر سنگھ کی حویلی کے باہر ایک کٹیا میں پڑے رہتے تھے، مگر کبھی کبھی کئی ہفتے غائب ہو جاتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص پونچے شاہ سے ملنے آیا۔ پونچے شاہ اس سے مل کے بہت خوش ہوئے۔ کہتے ہیں کہ پونچے شاہ نے اس نئے شخص کا مہابیر سنگھ سے تعارف کروایا اور کہا کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب میری جگہ یہ ڈیوٹی دے گا، اس کا خیال رکھنا۔ مہابیر سنگھ ان کی باتوں کا کچھ اور ہی مطلب سمجھے، مگر دوسرے دن سو کے اٹھے تو پتہ چلا پونچے شاہ گزر گئے۔ موہن پورے والوں نے ان کا کفن دفن کیا اور اب پونچے شاہ کی کٹیا میں پونچے شاہ کا مہمان رہتا ہے۔ وہ بھی عجیب بہکی باتیں کرتا ہے۔ اس کا بھی پونچے شاہ جیسا حال ہے کہ کبھی تو وہ موہن پورہ میں نظر آتا ہے، کبھی جلالی پور میں دکھائی دیتا ہے۔ ویسے ٹھاکر مہابیر سنگھ اس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھاکر جی کا ماتھا ٹھنکا، پوچھا، ان نئے صاحب کی کوئی خاص بات جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہو؟ رمضانی نے جواب دیا، ٹھاکر جی، یہ نئے بزرگ کلام اچھا سناتے ہیں، آواز میں بڑا درد ہے۔ ٹھاکر جی نے رمضانی سے کہا، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، بس تو میرا ذرا سا ساتھ دے دے، یہ معلوم کر کہ یہ نئے بزرگ ان دنوں مہابیر کی حویلی کے باہر کٹیا میں موجود ہیں یا نہیں۔ رمضانی نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے، اب تو بسیں بھی چلتی ہیں، صبح جاؤں گا، 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا۔ بالائی کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ رمضانی کا بھتیجا بھی اوپر پہنچ گیا اور کمرے میں ٹھاکر جی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ کہنے لگا، چاچا جی، یہ بڈھا یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو دن میں اپنی دکان پر بھی 2 بار آیا تھا۔ رمضانی نے ٹھاکر جی سے کہا، آپ اپنا دروازہ بند کر کے سو جائیں، اور بھتیجے کو نیچے لے جا کے سمجھایا، خبردار ان بڑے میاں کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ صبح کی پہلی بس سے رمضانی موہن پورہ گیا اور پھر 2 گھنٹے کے اندر ہی واپس آ گیا اور اوپر جا کے ٹھاکر جی کو بتایا، فوراً نکل چلیں، نئے شاہ صاحب کٹیا میں موجود ہیں۔ ٹھاکر جی فوراً ہی رمضانی کے ساتھ بس میں بیٹھ کر موہن پورہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں حویلی کے باہر کٹیا میں پہنچے تو اس وقت یہ شاہ صاحب نہایت پرسوز آواز میں گا رہے تھے، جن گلین میں
پہلے دیکھی لوگن کی رنگ رلیاں تھیں، پھر دیکھا تو ان لوگن بن سونی پڑی وہ گلیاں تھیں۔ ٹھاکر جی کو ان نئے شاہ صاحب کو پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ یہی کلام اسی درد بھری آواز میں رنگون میں بھی سنا چکے تھے۔ ٹھاکر جی کو لوگوں کی موجودگی میں شاہ صاحب کے پاس جانے میں تامل ہوا، کیونکہ یہاں قدم قدم پر یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ انہیں کسی نے پہچان لیا تو وہ اب بالکل بے یار و مددگار تھے۔ نہ ان کے پاس نوکر چاکر تھے، نہ گاڑی تھی اور نہ ٹھکانہ تھا۔ انہوں نے رمضانی سے کہا، جا اندر جا کے دیکھ شاہ صاحب کے پاس کون کون موجود ہے۔ رمضانی اندر گیا اور فوراً واپس آیا اور کہا، فوراً اندر چلیں، اس وقت شاہ صاحب کے پاس صرف 2 آدمی ہیں، میں انہیں چلتا کر دوں گا، آپ بات کر لیجیے گا۔ ٹھاکر جی رمضانی کے ساتھ اندر گئے تو دونوں آدمی خود ہی باہر آ گئے۔ ٹھاکر جی نے دیکھا شاہ صاحب سر جھکائے پرسوز آواز میں رنگون والی غزل گانے میں مشغول تھے۔ پھر جیسے ہی آخری مصرعے کے آخری 2 الفاظ ادا کیے، ٹھاکر جی نے آہستہ سے انہیں مخاطب کیا، شاہ صاحب۔ شاہ صاحب نے چونک کے ٹھاکر جی کو دیکھا اور کہا، ارے تو یہاں بھی آ گیا اور بھول گیا کہ تو سمندری آدمی ہے۔ ٹھاکر جی نے کہا، شاہ صاحب آپ تو مجھے کچھ بتائے بغیر ہی یہاں چلے آئے۔ شاہ صاحب نے کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ وہاں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب میری ڈیوٹی یہاں لگی ہے۔ ٹھاکر جی کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ خوف زدہ لہجے میں پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں؟ شاہ صاحب نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں کہ تو کہاں جائے؟ کیا تجھے حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مغل بادشاہ کے پاس پناہ لے؟ تو وہاں کے سوا جہاں بھی جائے گا پکڑا جائے گا، اکیلا رہے اکیلا سمندری آدمی۔ اسی وقت مہابیر اپنی دادی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اب ٹھاکر مہابیر سنگھ کڑیل جوان تھا اور دادی ماں بہت زیادہ لڑ گئی تھی۔ دادی ماں نے کہا، شاہ جی سنا ہے آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ شاہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھاکر جی وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھے۔ رمضانی ٹھاکر جی کو آڑ میں کر کے سامنے خود کھڑا ہو گیا تاکہ ان دونوں میں سے کوئی ٹھاکر جی کو پہچان نہ لے۔ مہابیر سنگھ نے کہا، شاہ صاحب ہم بھی شہر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں ہم نے کارخانے لگا لیے ہیں، اب ہم وہیں رہیں گے، اس کو توڑوا کے مکانات بنوا دیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شہر چلیں۔ شاہ صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے اور کٹیا سے نکلتے ہوئے کہا، میں نے کہہ جو دیا، سمندری آدمی میرا پیچھا چھوڑ اور مغل بادشاہ کی پناہ میں چلا جا، اکیلا رہے اکیلا۔ اور شاہ صاحب کہیں غائب ہو گئے۔ دادی ماں اور ٹھاکر مہابیر سنگھ برسوں بعد پہنچے شاہ کے چند کلمات ان نئے شاہ صاحب کی زبان سے سن رہے تھے۔ یہ دونوں تو ان شاہ صاحب سے کچھ اجازت لینے اور شاہ صاحب سے ساتھ رہنے کی درخواست کرنے آئے تھے، مگر انہوں نے ان کی درخواست کا تو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایسا لگا جیسے وہ ٹھاکر پرشوتم داس سے مخاطب ہوں۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں مہابیر سنگھ کی توجہ رمضانی کی طرف گئی۔ وہ اسے سالوں پہلے ٹھاکر جی کی کوٹھی میں دیکھ چکا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے اور ٹھاکر جی کی بگیچ چلاتا تھا، وہ اس کے نام سے بھی واقف تھا۔ اب جو رمضانی کو دیکھنا چاہا تو معلوم ہوا وہ بھی جا چکا ہے۔ پھر اچانک رمضانی کے ساتھ آئے ہوئے وحشی بوڑھے کا خیال آیا تو دادی ماں سے پوچھا، دادی ماں ٹھاکر پرشوتم داس جی کا گاڑی بان رمضانی کہاں چلا گیا؟ دادی ماں نے محسوس کیا جیسے مہابیر کا دماغ چل گیا ہو۔ کون رمضانی؟ کس گاڑی بان کی بات کر رہا ہے تو؟ مہابیر سنگھ دادی ماں کو چھوڑ کے کٹیا سے نکل کے سڑک کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک بس راج نگر کی طرف گرد اڑاتی جا رہی تھی۔ دادی ماں بھی کٹیا سے نکل کر اپنے پوتے مہابیر کو منہ لٹکائے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے قریب آتے ہی دادی ماں سے کہا، دادی ماں آپ مانیں یا نہ مانیں، رمضانی کے ساتھ وحشی بوڑھا ٹھاکر پرشوتم داس تھا۔ دادی ماں نے کہا، تیرا تو دماغ چل گیا ہے، کسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ٹھاکر مہابیر سنگھ نے راج نگر جانے کی دادی ماں سے اجازت چاہی تو انہیں بہت ڈر لگا۔ انہوں نے مہابیر کو وہاں جانے سے روک لیا۔ یہ لوگ کئی ہفتے نئے شاہ صاحب کی واپسی کے منتظر رہے، وہ واپس نہیں آئے، غالباً وہ کہیں اور چلے گئے تھے۔ کافی دنوں بعد مہابیر رمضانی کو تلاش کرتا ہوا اس کی دکان پر پہنچا اور اس سے باتیں جو کی
تو رمضانی نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، ٹھاکر جی اب ٹھاکر پرشوتم داس کا ذکر نہ کریں۔ یہ سچ ہے کہ اس دن وہ حویلی کے باہر کٹیا میں شاہ صاحب سے ملنے گئے، کیونکہ وہ ان شاہ صاحب سے پہلے سے واقف تھے۔ انہی کی حکم پر ٹھاکر جی پھر وہیں چلے گئے جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، کسی مغل بادشاہ کی پناہ میں۔ ٹھاکر مہابیر نے کہا، یہ اپنے نئے شاہ صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ رمضانی نے کہا، سڑک تک گیا تھا، وہاں شاہ صاحب بھی موجود تھے اور وہ ایک ہی شعر بار بار دہراتے پھر رہے تھے، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹھاکر پرشوتم داس نے کس مغل بادشاہ کے ہاں پناہ لی ہے، اور ان نئے شاہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں اور اب ان کی کہاں ڈیوٹی لگی ہے۔